गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमा के मरहुमा तारा बानो बिनते सिब्त हसन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बदरिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलतिल अज़ालिल मौलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिनल आल इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात भेज दें। मेरे वतन जलालपुर की रोशन तरीन समाअतों और बेदार मग़ज़ ज़हानतों और हमारा जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, यानी हमारा माजी का सरमाया और वो हाल जिससे हमारा हाल बहाल है और वो मुस्तक़बिल जो नई नस्ल की शक्ल में है। आज मैं 1 मिनट ज़रा सा पहले बात कर लूँ, फिर मजलिस शुरू करूँ कि ये जो मजलिस है, मुझे तो इस चेलुम के मौके पे ताज़ियत के लिए यूँ भी आना था और ज़ाहिर सी बात है अभी मुज़ाहिर साहब ने जो कुछ कहा, ये हमारे वतन के लोग चाहते हैं कि हमारा तालिब इल्म जो है वो कम से कम ऐसा बने और तरक्की करे, वरना मुझे आपकी दुआओं की कदम कदम की ज़रूरत है। मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं, बस ये है कि ज़हरा के लाल के ज़ाकिर की जो एक हैसियत हो सकती है और जो उनके ज़िक्र का शरफ़ है उस पर हमको नाज है। मगर ये जो फ़र्श अज़ा पे आज मेरे सामने शख्सियतें बैठी हैं, मेरे यमीन में आली जनाब मौलाना डॉक्टर रईस हैदर साहब, ये मेरे सीनियर। अच्छा, उसके बाद जो फ़ौरन बाद की नस्ल है उसमें नैयर ज़ुल्क़रनैन, दोस्तों में देखें तो अकबर अब्बास भैया हमारे मौजूद ही हैं। ज़ैग़म मामू, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिर उलमा में। और इधर जब बुज़ुर्गों में देखते हैं तो हमारे खालूजान मौलाना ज़मीर हैदर साहब दोस्तों में मशहूद, आ जाइए। अरे बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, ये हमारे हमदर्द भी हैं। और डॉक्टर मशहूद साहब और असातीज़ में इधर देखिए तो आरिफ साहब बैठे हुए हैं और ज़मीर खालू और शहादत नाना, ये सब चौहट्टे की। अच्छा हाँ, आपसे शुरू करते हैं नन्हे मामू। ये जो शहादत नाना है इनका जो घर है और उससे थोड़ा सा 2 घर के बाद में जो वो शमशुल हसन मामू का, तो मुझे वो 5 साल 6 साल की उम्र का ज़माना याद आ रहा है कि ये जो मरहुमा हैं, ये जो शमशुल हसन मामू के घर पे जो ख़वातीन का दौरा कुरान है वो पाबंदी से होता था और हो रहा है आज भी। लेकिन जब हमारा बचपन था तो हम लोग शरारत करते करते माओं की गोदियों में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, पता चला कभी नज़ला है तो सर्दी बाहर आ रही है, तो ये पालने वाली और हमारी मुरब्बिया ये सब शख्सियतें थीं। तो वो जो अच्छा ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे हाज़िर होना या थोड़ा सा, और ज़िंदगी पूरी एक ज़िम्मेदारी का नाम है जी। चाह रहे हैं से एक जुमला कह दूँ, पूरी ज़िंदगी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। अच्छा, ज़िम्मेदारी अदा करने के बाद और कुछ मिले न मिले, मगर जो इत्मीनान क़ल्ब मिलता है वो बहुत बड़ी दौलत है। तो ज़िम्मेदारी अगर इंसान अदा करता रहे, चाहे पड़ोस की ज़िम्मेदारी, चाहे वतन की ज़िम्मेदारी, या जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उसे दी है। अब उधर असातिज़ा में अगर हम देखें तो मेरे सामने जो हैं, ये भी एक तरह का शुक्र है, इसका एहसास होना चाहिए। उधर से मैं देख रहा हूँ तो इब्न हसन साहब, जिन्होंने मुझे शुद्ध बुद्ध जो आज अंग्रेज़ी ABCD आती है, अंसर भाई, ये उनकी देन है। ये मेहदी हसन साहब, इनसे दिनियात जो कुछ हमने पढ़ी। अच्छा, और भी असातीज़ में अगर बाद वाले में भी देख लें, चाहे वो खालूजान हों, चाहे अफरार साहब, और मास्टर आरिफ साहब ने जिस तरीके से शफ़क़त से हमको पढ़ाया, रज़ा साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो इनके बीच में मैं क्या बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चेहलुम के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। मगर बहरहाल अब ज़रा सा ये जो नई नस्ल है और उसकी नुमाइंदा शोरा और अदीब और दानिश्वर मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ीशान अंसर भाई और शरफ शहज़ादा शेर आलम साहब, ये सब, इस वजह से ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बहरहाल तो मैंने जिस आयत का जिस सूरत की तलावत का शरफ़ हासिल किया है शहज़ादी कौनैन के हवाले से, उस्मानपुर में ये मजलिस है, इसलिए जी चाह रहा है कि अब ये मेरे पास 60 मिनट हैं, तो इस 60 मिनट में थोड़े से मसाइब भी हैं, तो
تو 50 منٹ کم سے کم مجلس تو ہو ہی جائے، اس لیے کہ اپنے وطن میں تھوڑا سا مجلس پڑھنے کا جی چاہتا ہے، چاہے وہ عملی طور پہ بہت پٹک وٹک کے نہیں، خطابت کا وہ بہت طاقت دکھا کے نہیں، مگر اندر سے جو ذاکری ہوتی ہے جس کو زبان کہتے ہیں۔ اور اب یہ تو جسارت اور سعادت کے ساتھ یہ الزام بھی جلال پور میں آ ہی گیا کہ اردو بھی لکھنؤ سے جلال پور آ گئی، تو تھوڑا سا اس حوالے سے تو جس پس منظر کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی صورت نازل ہوتی ہے، ترتیب کے اعتبار سے مجھے نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ جو ظاہری ترتیب ہوتی ہے ہم لوگ اس میں شامل نہیں رہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں 12ویں نمبر کی صورت ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ کون؟ عثمان پور میں مجلس ہے، اس وجہ سے یہاں سے اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ جو خلق اول ہیں، خلق اول ہیں، خلق اول ہیں، نور اول ہیں، علم اول ہیں، قلم اول ہیں، لوح اول ہیں، حرف اول ہیں، لفظ اول ہیں۔ اچھا وہ ظاہر سی بات ہے رسولوں کے سردار ہیں، انبیاء کے شہنشاہ ہیں، مرسلین کے سلطان ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں، بیواؤں کے لیے سہارا ہیں، یتیموں کے لیے پناہ ہیں، یہ سب اپنی جگہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ یہاں تو ایک ایک طٰہٰ پہ میں مجلس پڑھ چکا ہوں، یاسین پہ مجلس پڑھ چکا ہوں سزا خانے میں، لیکن آج یہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے یہ سارے القاب، یہ سارے ڈیزگنیشن، یہ سارے عہدے، یہ سارے منصب اپنی جگہ، حضور کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ عثمان پور میں میں نے لفظ کہا ہے اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب کا قرب پانا، عاشق کا قرب پانا محبوب کے لیے ایسا ہی ہے کہ سارے عہدے اپنی جگہ، سارے منصب اپنی جگہ، ساری ڈیزگنیشن اپنی جگہ، مگر جو محبوب کی قربت ہے عاشق سے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایسا محبوب، اب یہاں سے اردو جی چاہ رہا ہے کہ مجلس جو ہے وہ ذاکری اردو کا نام ہے، ایسا محبوب کہ عاشق چاہتا رہا میرا حبیب کچھ مانگ لے، کبھی تو کچھ مانگ لے، لیکن عاشق اور محبوب کی شرطی یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب ہی کیا جو مانگ کے کچھ پائے۔ عاشق چاہتا رہا کچھ مانگ لے، محبوب چاہتا ہے کہ میں مانگ نہیں سکتا، اس لیے مانگوں گا تو اپنی حیثیت سے مانگوں گا، عاشق دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا، اس لیے مانگتا کچھ نہیں ہے۔ بار بار اللہ نے چاہا میرا محبوب کچھ مانگ لے، لیکن جو عاشق کی نگاہ میں محبوب کی عزت ہوتی ہے، ایسے بھی جو محبوب کی عزت ہوتی ہے یہ بہت نازک ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے فرق انسانی پہ اگے ہوئے بال سے زیادہ باریک یہ عزت ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں رخصت ہو جاتی ہے۔ ماسٹر علی رضا صاحب میرے استاد وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ جو مانگنے سے فرق انسانی پہ اگے ہوئے بال سے زیادہ نازک عزت ہے، میں یوں کہوں کہ مانگ سے فرق آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ فرق انسانی پہ اگے ہوئے بالوں کی طرح مانگ سے مانگ میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے مانگا کچھ نہیں، اللہ چاہتا رہا کچھ مانگ۔ کبھی کبھی بڑی ہوئی بھیڑ میں، انجمن میں، خلوت میں، جلوت میں محبوب نہیں مانگتا تو اللہ نے خلوت کا بھی اہتمام کیا، اپنے پاس بلا کے کہا کچھ مانگ لے۔ ہائے ہائے، ابھی جو مرثیہ آپ نے سنے، جو اشعار آپ نے سنے، اس کی روشنی میں اپنے پاس بلا کے کہا میرے محبوب کچھ مانگ لے۔ اچھا اللہ بن کے مانگتا تو ہو سکتا ہے محبوب کو تھوڑی غیریت محسوس ہوتی، اس لیے بھائی بن کے بولا۔ ارے میرا مجمع صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس خلوت میں بھی اللہ اپنے محبوب سے اللہ بن کے نہیں بولا، بھائی بن کے بولا کچھ مانگ لے۔ دیکھیے عجیب و غریب منزل ہے یہ۔ اچھا اب عرض کروں یہاں سے، یہ تو اردو کی باتیں ہو گئیں، لیکن آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ وہ مکے کا ماحول ہے، وہ معاشرہ ہے جس میں لوگ ستا رہے ہیں۔ آس ابن وائل، آس معلوم ہے کس کا باپ ہے؟ عمر آس اس کے 10ویں نمبر کا بیٹا ہے۔ اب آپ سوچئے جب 10ویں نمبر کا بیٹا، یعنی صفین کی جتنی بھی مکاریاں تھیں ان کی بنیادی انڈسٹری کا نام ہے عمر ابن عاص۔ عمر ابن عاص کے آپ دیکھیں جو عمر ابن عاص ہے اس کا باپ ہے آس ابن وائل، وہ 10ویں نمبر کا بیٹا ہے۔ جب 10ویں نمبر والا ایسا ہے
تو باپ کیسا رہا ہوگا؟ رسول اللہ کو کتنے پتھر مارے، کتنا ستایا، کتنا طنز پہنچایا. آپ یہ سوچئے صفین تک آتے آتے نفرت کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ جو بدر کی لڑائیاں تھیں اس کے شریک کا نام ہے کون؟ عاص بن وائل. عاص بن وائل بار بار کہتا تھا میرے تو 10 بیٹے ہیں. آپ دیکھیے عجیب و غریب منزل ہے، میرے تو 10 بیٹے ہیں. اب کون والی اردو میں بولوں؟ جی چاہتا ہے کبھی کبھی رئیس بھائی نے جو نحو صرف پڑھایا تھا، میزان منشعب سر اور صرف، اور وہ جو نحو میر، وہ جو سلطان مدارس کی دال میں اور وہ ناظمیہ کے سالن میں بھی کہہ لیجئے جو تھا، وہ وہاں سے میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے وہ میرے 10 بیٹے ہیں. نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے. اور جس وقت رسول اللہ ابراہیم کو دفن کر کے آئے، طیب کو دفن کر کے آئے، طاہر کو دفن کر کے آئے، ایک باپ کلیجے پہ بیٹے کا زخم، اور اس کے بعد محلے سے 10 مستنڈے بیٹوں کا باپ، اور خود بھی مستنڈا. حالانکہ وہ داڑھی واڑی مونچھیں اونچھیں کیا ہوتی مگر مستنڈا کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ جو مستنڈا تھا کس طریقے سے رسول اللہ پہ طنز کرتا تھا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں اور ان کے اتنے بیٹے ہیں، تمہاری تو نسل تک ختم ہو جائے گی. دیکھیے عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ. مگر ایسے میں کیا رسول اللہ کے لیے اس سے پہلے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے، یعنی یہ جو 12ویں نمبر کی صورت ہے، 10ویں نمبر پہ جو صورت آتی ہے اس میں ایک آیت اللہ نے بھیجی تھی، اے میرے حبیب جلد ہی میں تجھے وہ عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. عجیب و غریب مرحلہ پہ آیا ہوں. اب دیکھیے اردو پڑھوں یا تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ وہ وقت یاد رہ گیا کہ نہیں. انا آتینا کل کوثر. انا، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انی، ایک ہے انا. اب یہ میرا یہ عربیدہ مجمع ہے، میرے اساتذہ یہاں موجود ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بناتا ہوں. دیکھیے جب کئی میں ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کہتا ہے انا ارسلنا. دیکھیں اس کا مطلب وہاں پہ شروع ہونے لگا. اب اللہ جو ہے وہ انا میں خلیفہ بناتا ہوں، مگر انا آتینا کا ترجمہ میں نے عطا کیا نہیں ہوگا. انا کا مطلب ہوتا ہے جمع. انی کا جمع ہے انا. دیکھیں انی میں، انا ہم. جلال پور ہے قسم خدا کی. اور یہیں کرامتیہ سے اور ندائے حق سے مولانا کمیل سے اور اسد اللہ قاسمی صاحب بھی زندہ ہیں. بعد میں بھی تھوڑی بہت جو میں نے عربی پڑھی تھی آج دیکھتا ہوں کچھ بچی ہے کہ نہیں. انی میں خلیفہ بناتا ہوں. انا آتینا، انا ہدیناہ السبیل، انا ارسلنا. رسول میں نے بھیجے. تو اب یہ میں نہیں ہے، یہ ہم ہے. یہ میں کو اللہ ہم میں تبدیل کر رہا ہے. میں عجیب و غریب مرحلے پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ ہم نے عطا کیا، میں کو ہم میں اللہ تبدیل کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول آپ کو عطا کیا. ایک انا ہے اور اس کے بعد آتینا ہے. ایک ہے ضمیر منفصل، ایک ہے ضمیر متصل. پہلی والی ضمیر منفصل ہے، اس کے بعد ہے ضمیر متصل. آتینا متصل مرفوع. متصل مرفوع کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے عطا کیا نہیں، ہم نے عطا کر دیا. بڑا فرق ہے بھائی نہیں یار. ایک ہے میں نے دیا، ایک ہے میں نے دے دیا. مجلس کے بعد میری ٹوپی غائب ہو گئی. میں نے کہا کسی بچے کو دیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں صاحبزادے یہاں یہ آپ کو مولانا نے ٹوپی دی تھی، آپ نے دی نہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا دیا اور ہے. اگر پلٹ کے اگلا جملہ میں کہہ دوں کہ ہم نے دے دیا، تب اس کا مطلب واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیں یہ جو آیت ہے، یہ اس میں جو الفاظ ہیں میں آپ سے عرض کروں. انا آتینا کل کوثر 3 آیتیں، حروف کل 42، لفظ کل 10، بنیادی لفظ 5 جس ایک لفظ پہ ٹھہرے ہیں وہ 1. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ کا حصہ ہے، اس لیے آپ اس کو جب شامل کرتے ہیں تو آیتیں بنی 4. بسم اللہ کے حروف 19، جب جوڑ لیں گے تو سارے حروف 61، سارے الفاظ 14 کے جو ایسنشل ورڈز ہیں لینگویج کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وہ 5. وہ 5 الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 انا اعطینا، نمبر 2 الکوثر، نمبر 3 ان شانیہ کا، نمبر 4 ونہر، نمبر 5 الابتر.
ان 5 بنیادی لفظوں کے 5 سہاروں سے ایک سورت بنی 3 آیتوں والی، مگر اللہ نے یہ امتیاز رکھا کہ پورے قرآن میں الکوثر دوبارہ کہیں نہیں، انا اعطینا دوبارہ کہیں نہیں، انا شانیہ کا دوبارہ کہیں نہیں، هو الابتر دوبارہ کہیں نہیں، ونہر دوبارہ کہیں نہیں۔ پورا قرآن اسی سورت کی تفسیر کا نام ہے۔ 6500 آیتیں انہی لفظوں کی تشریح ہیں، مگر اللہ کو فاطمہ کا اکلوتا ہونا اتنی شدت کے ساتھ چاہتا تھا کہ محمد کی کوئی اور بیٹی نہ ہو، اس لیے جو لفظ ایک مرتبہ استعمال ہو گیا وہ پورے قرآن میں دوبارہ آیا ہی نہیں۔ اگر یہ میرا وطن نہ ہوتا تو اتنی بات کہنے کے لیے 1 گھنٹہ لیتا۔ بات کو پھیلانا بھی تو آپ ہی لوگوں نے سکھایا ہے، مگر یہ چھوٹا سا دن ہے، گلگشت جہان کر کے آفتاب عالم تاب اپنے حجرہ تنہائی میں ڈوبنے کو تیار ہے۔ اب ایسے میں وضاحت کے ساتھ اور کہاں جائیں؟ آتینا، انا آتینا، آپ دیکھ لیجئے پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ انا شانیہ کا پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ الکوثر پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ هو الابتر پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ ونہر پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ ہاں، اس کی تشریح میں بنو ہاشم کی بلاغتوں میں یہ الفاظ پھر بار بار ملیں گے۔ اس گھرانے کی بہو کہے گی امثلک ینہر۔ اچھا، یہی نہیں، جب یہ الفاظ آ گئے، یہ 5 بنیادی اسینشل ورڈ، ایک ایک حرف میں نے گنایا، ایک ایک اعراب گنایا۔ ضمیروں کی طرف اگر میں بات کروں، انا اعطینا ضمیر متصل، ضمیر منفصل، یہ ضمیر وہ ستون ہے جن کے اوپر قرآن کی عمارت قائم ہے۔ ان ضمیروں کے استعارے کی بات کروں، اللہ یہ نہیں، اچھا چہلم کی مجلس ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ ایک بات یہ بھی، رئیس بھائی جب مجھے نومیر پڑھاتے تھے اور گوشمالی کراتے تھے، کن پکڑی کراتے تھے کہ یہ والا تم نے جو ہے وہ گردان غلط کی، وہ والی گردان غلط کی، تو یہ بھی کہتے تھے کتب تو میں نے لکھا، ضرب تو میں نے مارا۔ سنو اصغر صاحب، تم تو ابھی تازہ نازمیہ میں ہو، تم بتاؤ گے ضرب تو میں نے مارا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں آپ شدت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں میں نے ہی مارا، تو آپ اس کے ساتھ ضرب تو انا بعد میں بڑھا دیجئے۔ کتب تو انا، اللہ یہ کہہ سکتا تھا انا آتینا کا انا، اگر انا لگا دیتا تو یہ ہوتا میں نے ہی کوثر عطا کیا۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کریڈٹ لے نہ جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کریڈٹ میں اکیلا میں نہ رہوں۔ جاوید بھائی آ جائیے تو کچھ ذرا نازک باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا، انی نہیں کہا، انا کہا۔ اچھا، اب یہ انا مانے جمع ہوا تو عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اب یہ جو ہم ہے وہ ہے ایک عطیہ دینے والا، ایک عطیہ لینے والا۔ عطیہ دینے والے کا نام عاشق یعنی اللہ، عطیہ لینے والا محبوب یعنی محمد، اور خود عطیہ حضرت فاطمہ زہرا۔ تو فاطمہ زہرا اکیلی، اللہ اکیلا، محمد اکیلا، تو یہ انا کون ہے؟ اچھا، میں یہ بات، اب آپ کہیں گے کہ اللہ کو آپ ہم کہنا چاہتے ہیں، توحید میں شرک کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ یہ ہم ہی، ارے یہ ہم ہی معیار توحید الہی ہے۔ یعنی جملہ اوصاف ذات الہیہ جس مصدر پہ اکٹھا ہو جائیں اس مصدر کا نام ہے فاطمہ۔ دیکھیے بڑا نازک مرحلہ ہے، ذرا سا یہاں انی اور انا اور آتینا کا یہ ذرا سا بنیادی فرق ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا، پالنے والے تو کہتا میں نے عطا کیا، کیا برا تھا؟ نہیں کہا ہم نے عطا کیا۔ کیوں؟ تو وہ ہم کون ہیں؟
اچھا ذرا سا قرآن کا اور سہارا لے لیں. انا میں، نحنو ہم، اگر نحنو کو ہٹا کے انا کر دیا جائے انی کو تو وہ ہم ہو جائے گا، مگر اللہ کہیں کہیں میں رہ کے بھی ہم ہونا چاہتا ہے اور ہم رہ کے بھی میں ہونا چاہتا ہے. اس کی آیت سناؤں چونکہ چلوں کی مجلس ہے. انا نحنو نحیی الموتى، میں یعنی ہم زندہ بھی کرتے ہیں مردہ بھی کرتے ہیں. انا بھی ہے نحنو بھی ہے. عجیب و غریب مرحلے میں لے کے آیا. انا بھی ہے نحنو بھی ہے، یعنی میں ہی مردہ کرتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. اور پھر وہ کہہ رہا ہے اکیلا میں نہیں، نحنو بھی اسی میں رکھا ہوا ہے. تو وہ نحنو رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو کیسے میں واضح کروں کہ یہاں انا میں ہم کیا ہے؟ اللہ ہم میں نہیں ہے، محمد ہم میں نہیں ہے. جس ہم کے معنی کی بات کر رہے ہیں، جس فاطمہ میں ہے وہ بھی ہم نہیں ہے، اللہ ہم نہیں ہے، محمد ہم نہیں ہے، فاطمہ ہم نہیں ہے. تو یہاں ہم کون ہے؟ اتنی بڑی انجمنیں آپ لوگ چلاتے ہیں اور آج تو پڑھنے کا موقع ہے. انجمن کا وعدہ ایک بار بعد بھیا کون لیتا ہے؟ کون لیتا ہے؟ سیکریٹری نا یا صدر؟ اور تو نہیں کوئی لیتا نا. سیکریٹری وعدہ لیتا ہے، نوا خان لیتے ہیں. اوہو شامل کر لیجئے، نحنو بڑھتا جا رہا ہے. ارمان سب نکال لیجئے بھائی. کبھی کبھی ماتمی بھی لے لیتا ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ وعدہ لیتے ہیں نا. تو کیوں آپ میں کہہ کے وعدہ لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ 25 محرم کو آپ کے ہاں انجمن آئے گی. وعدہ ایک آدمی لیتا ہے مگر وہ اس کا وعدہ نہیں ہوتا. آن بہاف، انگریزی شبیم صاحب، آن بہاف آف انجمن میں وعدہ کرتا ہوں. تو اللہ انا میں کہہ رہا ہے مگر آن بہاف آف ہم. ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جیشان صاحب اللہ. اچھا چلیے صاحب، کوثر، کوثر کا ترجمہ جیسے ہی کیا گیا جنت میں پانی کا ایک چشمہ. ارے صاحب جتنا عقل مند انسان ہے وہ تو پانی پانی ہو جائے گا. ہاں مجھے بتائیں رسول کی زندگی بھر کی قربانیوں کا صدقہ ایک پانی جو صرف یا علی کہنے سے کوثر ہم کو مل جاتا ہے، تو محمد کو اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر وہی کوثر ملا تو وہ کوثر ہے کیا؟ آپ یہ بتائیں مجھے. نمبر 1 کوثر. چلیے صاحب جنت میں ایک دریا ہے. کثیر کے معنی ہوتے ہیں بہت، کوثر کے معنی بہت زیادہ. الکوثر جو مقدار اور اوزان میں تصور نہ کیا جا سکے. کثیر ٹھیک ہے. ایک کہاں گئے وہ جعفر بھائی چلیں گے نا ہمارے ساتھ؟ کہاں ہیں بیٹھے؟ ہاں کئی بوری چاول رکھا؟ 2 کہ 1؟ انہوں نے کہا 2 بوری چاول لے چلیں گے. میں نے کہا 1 بوری میرے یہاں رکھ دیجئے گا. تو 2 بوری چاول کا مطلب کثیر، 20 بوری چاول کا مطلب بہت زیادہ. لیکن جہاں آپ مگر 20 بوری گنی تو جا سکتی ہے، ایک ایک دانہ گنا جا سکتا ہے 20 بوری کا، مگر جعفر بھائی گننے نہ بیٹھ جائیے گا. اچھا جہاں تصور سے بالا ہو جائے، جہاں اوصاف اور صفات اور عادات اور شمار کا کوئی تصور نہ بنے، اسے آپ الکوثر کہہ دیں گے. فضیلتیں اور عظمتیں جہاں تصور سے بالا ہو جائیں وہاں الکوثر کا سفر. تو اب یہ کوثر. اچھا ایک بات، نمبر 1 یہ جو الکوثر ہے، دریا کا مطلب ہر جگہ وہ دریا نہیں ہوتا.
جیسے گنگا دہرادون سے چلی تو گنگا ہے، اور اس کے بعد الہ آباد میں پڑھی تو تھوڑا سا وہ جمنا بن گئی، اور اس کے بعد میں وہاں اور آگے بڑھی تو سریو بن گئی، اس کے بعد میں وہی تھوڑا سا کہیں گومتی بن جاتی ہے، وہ سب ندیوں کا سلسلہ. لیکن اصل ہے جہاں سے چلی اسے کہتے ہیں گنگا کی جڑ، اسے ہندی میں کہتے ہیں گنگوتری. ایسے ہی جو جنت کا دریا، یہ جو نہر ہے، یہ جہاں سے چلے گی اس جگہ کا نام ہے الکوثر. فضیلتوں کے دریا جس کی جڑ سے چشمے پھوڑ کے نکلنا شروع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں الکوثر. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اب فاطمہ عظمتوں کا کیسا مجموعہ؟ دیکھیں جس وقت شہزادی تشریف لے آئی ہیں تو جو دمعۃ الثاقبہ، نیر جی چاہ رہے ہیں کچھ کتابوں کے حوالے جو میرے پاس رکھی ہوئی کتابیں ان کو بھی آج پلٹ پلٹ کے دیکھ لیں. دمعۃ الثاقبہ کے جب ابتدائی چند صفحات الٹیں گے تبھی یہ چیز مل جائے گی. جس وقت شہزادی کونین تشریف لے آئی ہیں دنیا میں ظاہری حیات کے طور پہ، اس وقت رسول اللہ کے گھر میں حضرت حوا بھی تھیں، حضرت ہاجرہ بھی تھیں، حضرت آسیہ بھی تھیں، حضرت سارہ بھی تھیں. ان سب نے مل کے کہا اے فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام. تو انہوں نے اکیلے سلام نہیں کہا، سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھیے جواب دینے میں کتنا وقت لیا. پہلا جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ ایک ہے. اس کے بعد میں کیا کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ بَالِي عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے علی کی زوجیت میں آ جائے اس بطول کا نام فاطمہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اس کے بعد اگلا جملہ کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَوْلَادِي حُجَجِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میری اولادیں اللہ کی حجت ہیں دنیا میں اور آخرت میں. اور اس کے بعد میں کہا وعلیکم السلام. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یہ شہزادی کونین کی ذات ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے. اچھا اب ذرا سا وہ بات تو وہاں پہ رہی جائے کہ جب عاص بن وائل جو ہے وہ رسول اللہ کو ستایا کرتا تھا کہ محمد آپ کا دین کیا رہے گا. اچھا جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے وہی تنہائی کے عالم میں بلا کے کیا ہے آپ یہ دیکھیں، اللہ کے محبوب ہے رسول اللہ، دنیا میں کوئی عہدہ نہیں چاہیے مگر عاشق خوش رہے. دیکھیں میں یہاں پہ اس زبان میں اس کا قرب، اس کا تقرب بڑی چیز ہے، اور یہ تقرب کسی اور کو ملا نہیں جو میرے نبی کو ملا. موسیٰ گئے تھے طور پہ پہنچ کے ایسا نور دیکھا کہ ساری لنترانیاں ہوا ہو گئی. ہائے جلال پور. اس کے بعد عیسیٰ کو تقرب کا شوق ہوا تھا، چوتھے آسمان تک، طور سے اور آگے چوتھے آسمان تک گئے، مگر چوتھے زینے پہ ان کو بٹھا کے کہا گیا اب اس سے آگے آپ کی منزل نہیں ہے. ہم نے پوچھا اور کوئی اس سے آگے گیا ہے؟ کہا ہاں ایک کوئی گیا تو تھا. وہ کون تھا؟ ارے وہ فرشتہ کا سردار جبریل امین. وہ کہاں تک گئے؟ کہا ہاں میں قرب کی تلاش میں گیا تو تھا، مگر 2 کمانوں کے پاس کہہ دیا گیا اب اگر اس سے آگے بڑھنے کی ہمت کی تو پر چل جائیں گے. اب کون گیا؟ محبوب گیا. قسم خدا کی قربت کی وہ منزل تھی کہ محبوب اور عاشق دونوں آپس میں گلے ملنا چاہتے تھے.
مگر وہ گلے والا نہیں تھا، یہ گلے والا نہیں تھا۔ ہائے ہائے، لطف آیا اس لفظ کا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھئی یہی اردو تو ہے جلال پور میں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ اچھا اب سنیے، اللہ نے جو ہے وہ کائنہ آتینا کل کوثر، اب اتنا وقت کم ہے، آدھا گھنٹہ تو دیکھیے ہوئے گیا۔ فصل لربک وانحر، دیکھیں 10 لفظیں ہیں اس میں۔ فصل تو قرآن کریم میں بار بار آیا، جو بات سچی ہو میں کہوں گا، انا آتینا کا کل کوثر، فصل، صلے کا لفظ بار بار آتا ہے، صلاۃ کا لفظ بار بار آتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وانحر، قربانی دو، اب تم نماز پڑھو اور قربانی دو، فصل لربک وانحر۔ اس کے بعد میں جو بنیادی لفظ ہے انا بھی بار بار آئے گا۔ شانیہ کا هو الابتر، شانیہ کا اور ابتر پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں مقتول نسل کہہ رہا ہے یا جو کہہ رہے ہیں، اصل میں بے نسلیں تو یہی ہیں۔ اچھا خالی یہی نہیں کہ یہی شاعر ہیں، اس وقت ایک بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع۔ اب اس وقت فرصت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کی مجلس میں کچھ باتیں اور عرض کر دوں۔ تو شعشع یہ بہت بڑا شاعر تھا، اور شعشع کے بھی قصیدے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ اکھڑ کے لے کے آئے کہ صاحب یہ جو 3 آیتوں والا سورہ، اس کا جواب تم کو دینا ہے۔ اور شعشع کی بلاغتوں کے چرچے ہوا کرتے تھے، لوگ اس کا پیالہ پیے ہوئے تھے، اور لوگ اس کی ہر بات پہ ہر مصرے پہ واہ واہ کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے۔ سوخ اوکاز کا بڑا جگلر قسم کا شاعر تھا۔ اس کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی گئیں، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانیہ کا الابتر، اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ اس کی آیت کو بھیجنے والے نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اس کے جیسا ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک لفظ، ایک حرف، ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ اس لیے میں نے گن گن کے آپ کو بتائے، نہ ایسی ضمیر کہیں ملے گی، نہ ایسے لفظ آپ کو ملیں گے، نہ ایسے حرف آپ کو ملیں گے۔ تم اس پہ کوئی مصرع لگا دو، تو اس نے نیچے مجبور ہو کے شعشع نے مصرع لگایا، ما ھذا من کلام البشر، یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے وہ سامعین بھی کوئی معمولی تھے نہیں، بھئی جلال پور کے سامعین متسامع نہیں ہیں، تو وہاں تو اس وقت تو شاعری کا چرچا تھا۔ کہا کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ کہا جس کے گھر میں 10 بیٹے ہوں، چاہے اپنے یا کرائے کے، اس کو دیکھ کے جو کہہ رہا ہے کہ یہ پورا گھر اجڑ جائے گا۔ اب ان میں سے، ان 10 میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہوگا، اور جس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اب اسی سے نسل چلے گی۔ یہ بات کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ تو خالق ہی کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ دیکھیے اب جب بی بی زہرا، اب یہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ صورت عطا کی، اور کیسے دیکھیے وہ جو صدایا کرتا تھا، تو کہا کہ صاحب میں تمہیں جلدی ہی عطا کروں گا، اور کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں دے دیا۔ اس کے لیے اللہ نے معراج کا اہتمام کیا۔ اب جو معراج کا اہتمام کیا تو کیا شان ہے۔ اب چونکہ عثمان پور ہے مگر وقت کم ہے کہ میں معراج کو میں اس تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں، مگر محبوب کو بلا کے جو باتیں ہوئی ہیں تو کیا کہا، محمد ادھر ہے، مگر ابھی اس طرف تو کوئی ہے، کوئی آواز تو آ رہی ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کا مطلب اگر آپ تقرب چاہتے ہیں تو جو لوگ قربا کی منزل میں ہیں اب ان کا تقرب حاصل کیجئے۔ آئے آئے آئے، فاصلے بلا فصل ہیں، سنی ہوئی آواز ہے، پہچانا ہوا ہاتھ ہے، دیکھا ہوا چہرہ ہے، اور بھائی کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ اب اس کے تقرب کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے بعد میں جب رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور کیا لے آئے، حضور کیا لے آئے، معراج سے کیا لے آئے؟ ایک سفید رومال میں ایک سیب کی خوشبو کا پھول تھا۔ رسول اللہ سونگھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب جب مجھے اس خوشبو کی یاد آتی ہے فاطمہ میں تیرے پاس چلا آتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھا،
تو یہ جو انا آتینا آن بہاف آف ہم، میں نے محمد کو کوثر عطا کیا، میں پھر اس میں ذرا تفصیل سے جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فاطمہ کو عطا کیا تو اب جو کچھ ہے، دیکھیں فاطمہ کی ذات پہ اب جو رسول اللہ نے فوراً 3 جملے کہے، السلام علیکہ یا فاطمہ تو ام ابیہا. رسول اللہ نے پہلا جملہ کہا اور بار بار کہا، اے فاطمہ تم پہ میرا سلام، تم میری بیٹی بھی ہو اور اپنے باپ کی ماں بھی ہو. پھر اس کے بعد میں کہا، اے فاطمہ تم پہ میرا سلام، تم بطول اور عذرا بھی ہو، حسن اور حسین کی والدہ بھی ہو. دیکھیے یہ بڑی قریب بات ہے. مفضل سے چھٹے امام کی گفتگو میں بڑی وضاحت کے ساتھ نفاذ کی. رسول اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا؟ جو بطول ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہے وہ بطول نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے ایک ساتھ کہا تم عفیفہ بھی ہو اور تم حسنین کی ماں بھی ہو. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر رسول اللہ نے کہا السلام علیکہ انت حوراء الانسیہ، تم بیک وقت حور بھی ہو اور انسان بھی ہو. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ام ابیہا، تم اپنے باپ کی ماں ہو، یعنی اب جو کچھ ہے وہ تم سے ہے. ابیہا کا مطلب وہ جو کوثر کے معنی جنت میں ہے، جو ہے وہ تم سے ہے. حسن تم سے، حسین تم سے، محمد تم سے، علی تم سے، جعفر تم سے، صادق تم سے، کاظم تم سے، آخری تم سے. اس کا مطلب جو کچھ ہے وہ شہزادی سے ہے. شہزادی کے سب محتاج ہوئے، شہزادی کسی کی محتاج نہیں ہوئی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. ام ابیہا کی وضاحت آپ دیکھیے. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ کہوں، دست رسالت کی عصمت مآب ہتھیلیوں پہ ابھرنے والی تقدیر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے. جہاں مقدر اپنی قسمت مانگنے آئیں اس چوکھٹ کا نام فاطمہ ہے. دیکھیے وہ جو قاب قوسین تھا، جہاں جبریل رکے تھے وہاں محمد تو آگے بڑھ گئے تھے، لیکن یہ جو زہرا کی چوکھٹ ہے یہ اصل میں وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں محمد کو بھی رکنا پڑا، جبریل کو بھی جھکنا پڑا. یہ جو ذوف رسالت ہے، میں تھوڑا سا ضمیروں کی دنیا میں زیادہ نہیں گیا، مجھے لگا کہ وہ گاڑھا ہو جائے گا، مگر ضمیروں کو استعاروں میں بدلنا بہت آسان ہے. یہ جو ذوف رسالت ہے یہ کون سا ذوف تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا محمد جسم کا محتاج ہے جو جسم میں بخار تھا؟ اتنے دنوں سے یہ نیر کے شاید پی ایچ ڈی بھی استعاروں پہ ہے، استعارے کی بات کرتے ہیں. قرآن کے استعارے پہ انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ کیا رسول اللہ کو بھی وائرل ہو جاتا تھا؟ اگر آپ وائرل کے قائل ہو جائیں گے تو ہسیان تک بات پہنچے گی کہ نہیں؟ وہ ذوف رسالت تھا کیا؟ میں استعاروں کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. وہ استعارے ہمارے لیے تھے یا اللہ کے لیے تھے؟ یہ استعارہ بدن کا نہیں تھا، یہ استعارہ روح کا تھا، یہ استعارہ عقیدے کا تھا، یہ استعارہ دین کا تھا. استعارہ تھا کیا؟ کھلے میدان میں اللہ نے کہہ دیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں. تم محمد سے کہلوا دیا تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں.
ارے اگر اس میں دو اور کہہ دیتا تم اپنی ازواج کو لاؤ، ہم اپنی ازواج کو لائیں، تم اپنے اصحاب کو لے آؤ، ہم اپنے اصحاب کو لے آئیں، تو پھر کوئی ذوف نہ ہوتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے میرا جلال پور، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ پھر تو رئیس بھائی طاقت ہی طاقت تھی، ادھر سے 4 ہٹے کٹے، ادھر سے 4 ہٹے کٹے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ رسول کے پاس رسول کے جیسے ایک کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں، اور جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کے جیسے ہیں یا رسول ہمارے جیسا ہے، وہ رسول کے جیسے ہو نہیں رہے تھے۔ اصل میں یہی تھا ذوف رسالت۔ دیکھیں میں جی وہ غریب نازک مرحلے پہ ذوف رسالت کا مطلب ڈولو 650 mg کا علاج نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، ذوف رسالت وہ بخار نہیں ہے جو پیراسیٹامال سے ختم ہو جائے۔ ذوف رسالت میں ہے کہ اللہ نے ابھی ابھی کھلے میدان میں اعلان کروایا، سن 8 ہجری ہے، ذی الحجہ ہے۔ کبھی آیہ تطہیر کے نزول کی تاریخ اور آیہ مباہلہ کے نزول کی تاریخ کا آپ نے ایک ساتھ مطالعہ کیا؟ وہاں ابھی ابھی اعلان کروایا ہے اللہ نے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ یہاں عورتوں میں کوئی فاطمہ کے علاوہ جانے کے لائق نہیں، یعنی محمد کے گھر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ بیٹی ہے تو علی کی زوجہ ہو گئی۔ اللہ جو مانگ رہا ہے وہ محمد کے پاس ہے ہی نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، عورت ہے وہ بھی علی کے گھر سے، اپنے جیسا ہے وہ بھی علی کے گھر سے، بیٹے ہیں وہ بھی علی کے گھر سے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس ذوف کا علاج دنیا کے ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا تھا، شفا خانہ زہرا میں ہو سکتا تھا۔ کوئی بات ہو تو دعا دیجئے گا، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ذوف کے استعارے پہ پوری پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ صاحب استعارے میں یہ معنی ہوتے ہیں، تو آپ ذوف کے معنی بخار لیے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے، کبھی آپ نے اس کے آس پاس کی آیتوں پہ وہ واقعہ وہ زمانہ، اس لیے کہ ابھی کل جانا ہے، آج جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک دن میں بیٹی کہاں سے آ جائے گی، ایک دن میں بیٹے کہاں سے آ جائیں گے، ایک دن میں اپنے جیسے کیسے آ جائیں گے؟ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ وہ جو خود ساختہ قسم کے بے ساختہ خوبصورت تھے، مدینے میں اونچا کچک کے دیکھ رہے تھے کہ شاید محمد کی بیٹی کا رشتہ ہم سے ہو جائے، کچھ بہت لمبے کچھ بہت ناٹے۔ پریشانی ہے وہ جب رسول کے پاس آئے تو رسول نے کہا کہ یہ رشتہ میں نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ سورج کو واپس پلٹا لوں، یہ اختیار دیا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دوں، یہ اختیار دیا ہے کہ ستارے کو قدموں پہ جھکا لوں، مگر یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ فاطمہ کا حق چاہے جس سے کر دوں، اس لیے کہ میں رسول ہو کے مسلمان بنا سکتا ہوں، معصوم نہیں بنا سکتا۔ معصومہ کا عقد معصوم سے کرنا اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کا اختیار صرف اللہ کی مرضی پہ ملے گا۔ ارے میں کہاں ہوں؟ صرف اللہ کی مرضی، یہ جو اختیار ہے۔ اس لیے علی نے کہا تھا یہ اختیار، اس اختیار کا نام زہرا ہے۔ چلیے آگے میں پڑھ سکوں سے کوئی 2 منٹ اس پہ رکوں گا میں۔ اللہ کے اکلوتے اختیار کا نام فاطمہ ہے۔ میں پھر واضح کروں، مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ اللہ، جو اللہ نے کن کہا تو یہ اللہ نے کن نہیں کہا، اللہ کن کہہ ہی نہیں سکتا۔
اس لیے کہ کن کہنے کے لیے زبان کا محتاج ہونا پڑے گا. تو پھر مولا کی حدیث ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا، میں نے کن کہا، اللہ نے میری زبان کو لسان اللہ بنایا. زبان دیکھے بغیر نہیں مانی جا سکتی، ارادہ دیکھا نہیں جا سکتا. علی کے اس جملے کے برابر شہزادی کا ایک جملہ رکھ دوں. اللہ جو کن کہتا ہے، مولا کی حدیث آگے بھی ہے، اللہ جو کن کہتا ہے، اللہ نے جو کن کہا وہ میری زبان سے کہا. اس کے بعد میں کہا میں کاف ہوں کن کا، میں نون ہوں کن کا، یعنی کن کا کاف بھی میں ہوں، کن کا نون بھی میں ہوں، اور کن کہنے والی زبان بھی میں ہوں، اور میں اللہ کی زبان ہوں. اللہ میری زبان سے کن کہلواتا ہے. شہزادی نے کہا علی اللہ کی زبان ہے. بی بی فاطمہ کی حدیث، علی اللہ کی زبان ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، حدیث جلال پور کا مجمع اٹھانا چاہیے. علی اللہ کی زبان ہے. فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کا ارادہ ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی اللہ کی زبان ہے اور میں فاطمہ اللہ کا ارادہ ہوں. کیا حجاب کا منظرنامہ ہے، کیا حجاب، ارادے کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. کیا شہزادی کی شان ہے، آپ دیکھیں. میں اللہ کا ارادہ ہوں، علی اللہ کی زبان ہے. میں اللہ کا ارادہ ہوں. اب ذوف رسالت کیا ہے کہ صاحب جو جو کہا گیا ہے، کبھی آپ وعدہ کرنے کے بعد میں، ذمہ داری لینے کے بعد، ذمہ داری کے پورا کرنے کے ذوف کا احساس کیا آپ نے؟ ایک ذمہ داری خالی لے لیجئے، ایک وعدہ لے لیجئے کہ میں یہاں سے وہاں تک جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگے، گاڑی گھوڑے کا انتظام نہ ہو، اس ذمہ داری کے احساس کا جو ذوف ہوتا ہے، کبھی آپ نے اس کا احساس کیا؟ وہ جو ذوف رسالت ہے، وہ کل کا اتنا بڑا چیلنج ہے، کھلے میدان پہ ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، نصارہ نجران ہیں، اللہ نے کہلوایا ہے، رسول کو بلایا ہے اور کہا کہ تم کہہ دو، فَقُلْ تَعَالَوْا، تم ان سے کہہ دو کہ کل یہیں پہ آئیں، اپنی بیٹیوں کو یہ بھی لائیں، اور تم کہو اپنی بیٹیوں کو ہم لائیں گے. تم سے کہو جتنی عورتیں ہیں لے کے آئیں، اور تمہارے پاس جتنی ہیں وہ سب لے کے آؤ. ان کے پاس جتنے بیٹے ہیں تم لے کے آؤ، اور ان سے کہہ دو جتنے میرے پاس بیٹے ہیں سب لے کے آؤں گا. ان کے جیسے جتنے ہیں وہ سب لے کے آئیں، تمہارے جیسے، تمہارے نفس جتنے ہیں وہ تم لے کے آؤ. اور گھر میں نہ نفس ہے، نہ بیٹی ہے، نہ عورت ہے، اور وہاں جانا ہے. کیا یہ ذوف کا احساس استعارہ نہیں آئے؟ بس اسی ذوف کے ساتھ رسول اللہ دروازہ بطول پہ پہنچے. سلام نے سلام کو سلام کیا. سلام نے سلام کو سلام کیا. اور یہ پہلا ذوف نہیں ہے، جب جب رسالت کو ایسا ذوف ہوا تب تب اس کا علاج اسی شفا خانے میں ہوا تھا. اب یہ چادر نہیں اڑھائی بلکہ محمد کو رسالت سمیت شفا خانہ زہرا میں داخل کیا. اب شفا خانے میں داخل کرنے کے بعد میں ایک ایک نسخہ، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں. یہ دن بھر کے جو 3 نسخے ہوتے ہیں، یہ ذوف رسالت دور کرنے کے لیے عصمت کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، رسالت کی قوت کو بڑھانے کے لیے یہ نسخے تو جو زہرا بھیج رہی تھیں. اے میرے بابا گھبرانا نہیں، کل علی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے،
فاطمہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی، حسن اور حسین بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ جو لفظیں تھیں اسی ترتیب کے ساتھ میں وہاں مباہلے میں کل کی تیاری ہوئی ہے۔ یہ سیرت کا وہ اتنا بڑا پہلو ہے، ورنہ سیدھے سیدھے میں بھی گرامر کی دنیا میں تھوڑی دیر بھٹکتا، لیکن میں نے چاہا کہ معرفت کا ایک دو گوشہ ضرور اس حوالے سے آ جائے۔ اب یہ جو عصمت کے یہ حصار میں جو یہ چلے ہیں، اب آپ یہ سوچئے کہ وہ حسین جو اتنا بیگانہ مزاج ہے، جو اللہ کے گھر میں بھی، خدا کی عبادت میں بھی، نماز کے سجدے میں بھی، پشت رسالت پر بھی بغیر پوچھے آ کے بیٹھ جائے۔ وہ آ کے پوچھ رہا ہے نانا اجازت ہے؟ چونکہ یہ امامباڑہ اور مسجد سامنے ہے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ نماز ہو رہی تھی جماعت، 7 صفیں کمپلیٹ، یعنی یہاں تک، اور امام حسین پیچھے کے دروازے سے نہیں، گھر کے اندر کے دروازے سے نہیں، گھوم کے پورا باب جبریل سے، اور صحابہ کی پہلی صف پہ پہلا قدم، دوسری صف پہ دوسرا قدم، تیسری صف پہ تیسرا قدم، یعنی عظمت مآب صفِ صحابہ کو رونقتے ہوئے صاحب معراج کی پشت پہ حاصل معراج پہنچ رہا تھا۔ کچھ کوہنیاں مار کے کہہ رہے تھے رکو دیکھتے جاؤ، ٹوکے جائیں گے۔ حسین اپنے افتخار کے ساتھ کہہ رہے تھے ٹھہرو دیکھتے جاؤ، رسول روکے جائیں گے۔ جو سجدے میں بغیر اجازت کے چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خدا کی ہے، اختیار حسین کا ہے۔ ارادے کی اگلی منزل کا نام اختیار ہوتا ہے۔ میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے؟ ارادے کی اگلی منزل کا نام اختیار ہوتا ہے۔ میں 2-3 منٹ اور آپ کے سامنے لے لوں۔ اسی اختیار کا نام ہے حسین۔ اب میرے پاس وقت نہیں رہا۔ یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، زہرہ کے ارادے اور حسین کے اختیار کا انکار کیا تھا، ورنہ بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا۔ کمال یہ ہے کہ بیعت کا مطالبہ ایک حسین سے تھا، انکار 72 حسین نے کیا۔ اس کا مطلب ایک انکار میں جب 72 ہاں شامل ہو جائے تو بنتی ہے کربلا۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے بڑی، اس لیے سمیٹ دوں۔ 10 محرم سن 61 ہجری، یہی وقت، یہی ٹائم، 9 لاکھ کی فوج نے سوچا کہ حسین کا اختیار ختم۔ اب جب حسین کا اختیار ختم ہو تو جشن منایا جائے۔ جو نہیں کہہ رہا تھا اس کا سر کاٹ دیا گیا، اس کے ساتھ جتنوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، جنہوں نے نہیں کی تھی، ان کے سر کاٹ دیے گئے۔ فتح کے شادیانے بجائے جائیں، کامیابی کا جلوس نکالا جائے، جلتے ہوئے خیموں سے ایک اور زہرہ اٹھی، نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو تھوڑا سا وقت میں لینا چاہتا ہوں، تو 5 منٹ میں ذرا اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کے بعد 9 لاکھ کی نگاہوں میں، یا یزید جیسے کم سے کم بادشاہوں اور حکمرانوں کی نگاہوں میں، حضرت عباس کی شہادت زیادہ اہم تھی یا امام محمد باقر کی؟ آپ تجزیہ کر کے بتائیں۔ حضرت عباس کو مارنا زیادہ بڑی بات تھی
یا امام زین العابدین کو؟ ایک سوال ہے میرا، چونکہ حضرت عباس کی ہیبت اور جلال کا یہ عالم تھا کہ فوج یزید قتل کر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن نسل امامت ختم کرنا مقصد تھا نا۔ جس نے اتنا بڑا میدان سجایا ہو اس کو اپنے ٹارگٹ پہ دھیان نہیں۔ پانچویں امام پہ کیوں نہیں کوئی تلوار اٹھی؟ چوتھے امام پہ کیوں نہیں کوئی تلوار اٹھی؟ کیا یہ آپ مان سکتے ہیں کہ تلوار نہیں اٹھی تھی؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ جس کے لیے فوج یزید نے اتنے سارے سب سسٹم سجائے ہوں، وہ بھلا چوتھے امام پہ حملہ نہ کرے؟ سوال ہے میرا، کبھی غور کیجئے گا۔ اور ایک عصمت کا تعارف، عصمت کی حفاظت، عصمت کی ولایت، ان تینوں کو جب ایک مرکز پہ آپ لاتے ہیں تب بنتی ہیں زہرا۔ اپنے باپ کی عصمت کا تعارف کرانا ہو تو فاطمہ، اپنے شوہر کی عصمت کو ولایت کی شکل میں پہنچانا ہو تو فاطمہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے ہزاروں برس 26,000 سال کی تبلیغ میں 1,24,000 میں 23,900 نہیں، 1,24,000 انبیاء نے بھی اتنی تبلیغ نہیں کی ہے جتنی زہرا نے 18 سال میں کی ہے، بلکہ میں کہوں گا 4 سال میں کی ہے، بلکہ میں کہوں گا 4 گھنٹے میں کی ہے۔ جو فدق کا قضیہ 4 گھنٹے کا ہے وہ ایک طرف، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتیں ایک طرف۔ عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور عصمت کا تعارف، چاہے علی نے محمد کو اٹھایا ہو یا محمد نے علی کو اٹھایا، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرے بعد امام ہے، یہ میرے بعد مولا ہے، کوئی معصوم کو اٹھا سکا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عابد بیمار پہ حملہ نہیں ہوا، امام محمد باقر پہ حملہ نہیں ہوا؟ یہ جو امام حسین کے بعد گھوڑ سوار خیموں میں درانہ گئے ہیں اور خیموں میں آگ لگائی گئی، کبھی آپ نے سوچا یہ صرف چادریں لوٹنے کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اسباب لوٹنے کے لیے نہیں تھے؟ یہ مولا سجاد پہ بڑا حملہ تھا کہ جلتی ہوئی آگ میں تلوار سے مولا سجاد کو بھی قتل کیا جائے، امام محمد باقر کو بھی۔ لیکن زینب نے اپنی پشت پہ سجاد اور باقر کو اٹھا کے کہا کہ میں کربلا میں زہرا کی بیٹی بن کے نہیں آئی ہوں، وقت کی محمد بن کے آئی ہوں۔ جب تک زینب زندہ ہے نسل عصمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نسل حسینی کو نہیں کوئی ختم کر سکتا۔ یہ زہرا کی بیٹی زینب کا کارنامہ ہے۔ خبردار تم ابھی جشن نہ مناؤ، زینب ابھی زندہ ہے۔ سجاد کو لے کے آئی اور پھر جلتے ہوئے خیموں سے صرف میدان کربلا میں نہیں آئی ہیں، جلتے ہوئے خیموں سے پوری کربلا کو اٹھا کے شام کے زندان اور شام کے دربار پر۔ دیکھو حسین کا اختیار یہ ہے، اور اس کے بعد میں دیکھو زینب کا اختیار یہ ہے۔ لیکن ارباب اعضاء اور زینب کا خوف، یہ بتائیے جب 72 کے 72 شہید ہو گئے تو فوج یزید کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ کبھی مقتل کو سنجیدگی سے پڑھیے غور سے، تو یہ جو 11 محرم کو قافلہ گیا ہے، اب یہ بھی ایک مومنہ کی مجلس ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ یہ دن اب تھوڑا سا بی بی زینب اور بی بی زہرا دونوں کے ہیں، تو ذرا سا دونوں کا ذکر کرتے ہوئے 11 محرم کو یہ قافلہ صبح کو 10 بجے نہیں گیا ہے، سورج نہیں نکل پایا تھا، جھٹپٹے کا وقت، یعنی اجالا زمین پہ گرنے سے پہلے یہ قافلہ نکال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوج یزید کے 9 لاکھ پہ زینب کا اتنا خوف طاری تھا کہ یہ زینب بنو اسد والوں کو اگر اب بھی بلا لے گی، اگر اب بھی ادھر سے عرب کا کوئی قبیلہ آ گیا، اگر ادھر سے ابھی زہیر کا کوئی قبیلہ آ گیا، ادھر سے حبیب کے قبیلے والے آ گئے، ادھر سے مسلم کے قبیلے والے آ گئے، ادھر سے بنو ہاشم آ گئے، اور زینب نے ایک خطبہ دے دیا، تو ابھی فوج اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اب مجھے بتائیے یزید نہ مورچہ ہارا ہے، نہ جیتا ہے، نہ جنگ جیتا ہے. زینب نے مورچہ بھی جیتا ہے، زینب نے جنگ بھی جیتی ہے. جیتا ہوا لشکر کربلا میں ٹھہر نہیں سکا، یہ ہے ہسٹری. کم سے کم رات تک جس نے اتنا خون خرابہ کیا ہے دن کو وہاں جشن منا لیتا. تو ہم کیسے یزید کو ہم جیتا ہوا لشکر کہیں؟ یزید کے لشکر کو اتنا ہارا اور اتنا پسپا ہوا لشکر تھا کہ کہیں سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے. اندھیرے اندھیرے منہ اندھیرے جس کو کہتے ہیں، جٹپٹاوا، اس وقت یہ قافلہ نکال دیا. بے قراری کا وہ عالم کہ اس وقت کے تیز رفتار گھوڑوں سے بھی کربلا سے کوفے تک کا راستہ 85 کلومیٹر. اب تھوڑا سا جو فلائی اوور سے جانے ہونے کے لیے 7-8 کلومیٹر ادھر، 7-8 کلومیٹر ادھر، تو ذرا 100 کلومیٹر ہو جاتا ہے. مگر میں آپ کو جو پورا فاصلہ بتا رہا ہوں کہاں تک کا؟ دارالامارہ تک کا. مقتل امام حسین سے دارالامارہ تک کی دوری 85 کلومیٹر ٹوٹل. آج بھی اگر آپ پیدل چلیں تو انسانی تقاضوں کے تحت جو آپ میں تکان ہوگی اس میں ٹھہریں گے تو کم سے کم 72 گھنٹے چاہیے. مشی میں آپ لوگ جا چکے ہیں، آپ زیادہ مجھ سے واقف ہیں. 72 گھنٹے کا راستہ. اس وقت چونکہ کوئی فلائی اوور، کوئی برج، کوئی راستہ نہیں بنا تھا. وادیاں، گھاٹیاں، کھائیاں، کھانچے، کانٹے، پتھر، روڑے، تو تیز رفتار گھوڑے بھی چلتے تو کتنا چاہیے؟ 72 گھنٹے، یعنی 3 دن 3 رات. مگر فوج یزید اتنا ڈری ہوئی تھی کہ مخدرات عصمت کے لٹے ہوئے قافلے کو قید کر کے بھی جب لے کے چلے ہیں تو جھٹپٹے سے جو وقت نکلا تھا وہ یہ جو اب ٹائم ہے اس سے تھوڑا 10-15 منٹ کے بعد مغرب سے تھوڑا پہلے مسجد حنانہ پہنچ گیا قافلہ. 72 گھنٹے کا راستہ 12 گھنٹے میں طے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہوئے پیچھے سے کوئی آ تو نہیں رہا ہے. 12 گھنٹے میں یہ قافلہ پہنچ گیا. کہاں؟ مسجد حنانہ. مسجد حنانہ جہاں مولا کا سر رکھا گیا تھا، آپ وہاں زیارت کو جاتے ہیں، وہاں سے مسجد کوفہ کی دوری 3 کلومیٹر. تو 82 کلومیٹر کی دوری جو 72 گھنٹے کی تھی وہ 12 گھنٹے میں طے ہو گئی. 12 گھنٹے میں طے کیسے ہوئی؟ خدا لعنت کرے 2 ملعون، ایک شمر ابن ذل جوشن، ایک حارث ابن نوفل، یہ تازیانے لے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے. کوئی گھوڑوں کو تازیانہ مارتا، کوئی اونٹوں کو تازیانہ مارتا، اور کہتے تھے کہ بس دوڑتے ہوئے چلو، دوڑتے ہوئے چلو، بس سیدھے مسجد حنانہ سے پہلے رکنا نہیں ہے. مسجد حنانہ میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ فصیل کوفہ ہے. پھر فصیل کوفہ پہ روکنے کے بعد جب شہر کی آئینہ بندی مکمل ہو جائے گی اور اندر سے جب دارالامارہ سے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ کا حکم آئے گا کہ صاحب اب جو ہے وہ قافلہ لایا جائے، تب جو ہے قافلہ لایا جائے گا. اس لیے لے جا کے فصیل شہر کے باہر روک دیا جائے. اب جو گھوڑے تیز رفتار دوڑنے لگے اور وہ بھی پہاڑیوں پہ اور اونچائیوں پہ، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، تو کیا ہوا اس میں کربلا سے کوفے تک جو مائیں تھیں ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدے ہوئے تھے. ان ماؤں کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اے شہزادی زہرا، یہ جس مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ آپ کے لال کی ذاکرہ تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، انہیں اپنے جوار میں جگہ دیجئے. میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں، ماؤں کی گودوں میں بچے تھے. اچھا ظاہر سی بات ہے کسی بھی ماں کو ذرا ماں بن کے محسوس کیجئے، کسی بچے کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. بدھے ہوئے ہاتھوں سے بچوں کو سنبھالا نہیں جا سکتا. اور وہ بھی شاید زمین پہ چلتے ہوئے بچے ماں سنبھال لے، لیکن اگر ناکوں پہ بیٹھی ہوئی مائیں ہیں اور ہاتھ بدے ہوئے تو بچہ سنبھلے گا نہیں. بس بچے اپنی طاقت پر، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی بچہ آگے سے جو ہے وہ باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے، سر میں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، کوئی بچہ پیچھے سے گردن میں، اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے، اماں میں گر نہ جاؤں، اماں میں گر نہ جاؤں. مگر جب تازیانوں کی بوچھار ہوئی ہے تو مائیں پہاڑیوں پہ جب چڑھ رہی تھیں تو کوئی بچہ کبھی ناقے کے پیر کے نیچے آ کے شہید ہوا، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد میں آ کے کوئی بچہ شہید ہوا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی 63 قبریں
ہر قبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین۔ کبھی آپ کوفے والوں سے پوچھئے کتنے بچے عبداللہ نام کے ہیں؟ کہا نام کسی کا عبداللہ نہیں ہے، چونکہ یہ بچے جب گرے ہیں تو بعد میں بستی والے آئے تو پوچھتے رہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ بس کسی نے بتایا حسین کے قافلے سے گرا ہے، وہ کہتا تھا حسین کے قافلے سے گرا ہے، یہ بچہ حسین کے قافلے سے چھوٹ گیا۔ ارباب اعضاء، اچھا جب یہی مغرب سے پہلے مسجد حنانہ میں قافلہ پہنچ گیا تو شہزادیوں نے، مولا سجاد نے وہاں پہ نماز پڑھی، اور جو نماز ادا کی تو پھر بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد اس شبہ ملعون سے کہہ دو کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم پیغام دے دو کہ اسی رات کے اندھیرے میں ہمیں دربار تک پہنچا دے۔ کہا نہیں، رات بھر یہیں پہ بغیر بستر، بغیر چادر، بغیر سائبان، بغیر چھاؤں، اسی آسمان کے نیچے آپ کو ٹھہرنا ہوگا، یہ شمر کا حکم ہے۔ تو کہا رات کے اندھیرے میں پہنچا دے۔ کہا نہیں، دن کے اجالے میں تماشائیوں کے بیچ سے لے جانا ہوگا۔ تو جناب زینب نے صبح کو کہا اچھا بیٹا سجاد اب اس سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ ہمیں تماشائیوں کے بیچ سے لے کے لے جانا چاہتا ہے تو یہ میرے باپ نے بھی یہاں حکومت کی ہے، میں اس کوفے کی شہزادی ہوں، کبھی میرے چشم ابرو کے اشارے سے یہ شہر چلتا تھا، جو میں کہہ دیتی تھی میرا باپ وہ یہاں پہ کرتا تھا، وہی شریعت ہوتی تھی۔ اس سے کہہ دو کہ ایک گلی یہ پیچھے راستے سے بھی ہے، فاصلہ بھی کم ہے، ہمیں دارالامارہ وہاں سے پہنچا دے۔ شمر ملعون نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ ارباب اعضاء، اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب قافلہ تیار ہونے لگا تو بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد اس شمر ملعون سے کہہ دو کہ یہ رات میں ہم کو لے کے نہیں آیا، یہ گلیوں سے لے کے نہیں جانا چاہتا، بھرے بازار سے لے کے جانا چاہتا ہے، تو اتنا کام کر دیتے کہ کل اس نے جو ہماری چادریں چھینی تھیں وہ چادریں تھوڑی دیر کے لیے دے دیں۔ شمر ملعون خدا کی لعنت ہو اس پر، اس کا جملہ آپ سنیں گے، اس نے کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اب یہ علی ابن ابی طالب کا کوفہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن زیاد کا کوفہ ہے، اب یہ شام یزید ابن محسونہ کا شام ہے، یہ اسٹیٹ اس کا اسٹیٹ ہے، یزید کا اسٹیٹ ہے، اس لیے اب جیسے ہم چاہیں تمہیں چلنا ہوگا۔ ارباب اعضاء، کبھی اب کیا کیا جائے، حالانکہ ہم کسی ساری انجمنیں ہماری ہیں، مگر ایک نوحہ کہ صاحب میرے ماں جائے تیرے خدموں سے مل جائے مجھے عنوان، تو پڑھتا چل قرآن، یہ نوحہ آپ نے سنا تھا، اس کے پیچھے کا مقتل جو میری نگاہ میں ہو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بازار سے گزارنے کے لیے ظلم کی نئی قسم ایجاد کی گئی تھی۔ شام کے بازار سے گزرنے کے لیے جو 8واں دروازہ تھا وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا سجاد کے گلے میں ایک حلقہ تھا، اس میں اندر سے کانٹے تھے، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے سرے تھے، اس میں 2 حلقے تھے، ان حلقوں میں بھی اندر سے کانٹے تھے، ایک حلقہ محمد باقر علیہ السلام کے گلے میں کسا تھا، ایک حلقہ جناب سکینہ کے گلے میں کسا تھا۔ مولا سجاد جب اٹھتے تو کبھی بہن کا گلا کس جاتا، کبھی بیٹے کا گلا کس جاتا۔ یہ شام کا ظلم ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو کوفے کا ظلم ہے وہ اس سے کم نہیں تھا، زیادہ تھا۔ بلکہ وہ کیا تھا کوفے کا ظلم؟ کوفے میں حارث ابن نوفل اور شمر ابن ذوالجوشن نے ظلم کا یہ طریقہ اپنایا تھا کہ چونکہ ابن مرجانہ کے ذریعے سے سائن ہو کے یزید تک سارے آرڈر پہنچتے تھے، تو یہاں یہ پتہ چل جائے کہ کون کس کا قاتل ہے، تاکہ جو عہدہ اور جو انعام ملنا ہے وہ وہاں رجسٹرڈ ہو جائے۔ تو اس کو دکھانے کے لیے یہ ظلم کا طریقہ اپنایا کہ یہ کیا کہ جس نے جس کو مارا ہے اس کا سر اسی کے نیزے پہ ہوگا۔ جیسے ہرملہ ملعون کے نیزے پہ حضرت علی اصغر کا سر، حسین ابن نمیر کے نیزے پہ حضرت علی اکبر کا سر، اور کیسے کہوں خود شمر ملعون کے نیزے پہ امام حسین کا سر۔ وقت کم ہے اس لیے میں نے یہ جملے عرض کر دیے۔ اچھا، بیویوں کو ستانے کے لیے ظلم کی ایک ترکیب اور، جو جس شہید کی وارث ہے وہ اسی سر کے نیچے، مثلا ہرملہ کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی نوک پہ حضرت علی اصغر کا سر، اور ام رباب اسی سر کے نیچے۔
ایک منادی تعارف کراتا، دیکھو یہ حسین کا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، یہ علی اصغر کی ماں ام رباب ہے، اور یہ وہ بہادر حرملہ ہے جس نے اس بچے کو مارا ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ حسین ابن نمیر کے نیزے پہ حضرت علی اکبر کا سر، اور ام لیلہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدے ہوئے، علی اکبر کے سر کے نیچے قاتل برچھیاں چمکاتا تھا اور کہتا تھا علی اکبر کو برچھی میں نے ماری، اور ام لیلہ کلیجہ تھام کے زمین پہ گرتی، ہائے میرے لال کی خطا کیا تھی۔ شمر ملعون نیزہ اچھال کے حسین کا گلا میں نے کاٹا، حسین کا سر نیزے پہ میں نے چڑھایا، زینب وہیں پیچھے پیچھے۔ ایک بار جناب زینب نے سجاد کو بلا کے کہا، اس شمر سے کہہ دو اگر ہم کو دن میں لے جائے گا، رات میں نہیں لے کے گیا، گلیوں میں نہیں لے کے گیا، یہ بازاروں سے لے کے جانا چاہتا، یہ اس بے ادبی کے ساتھ لے کے جاتا ہے، تو ایک کام تو کر دے کہ ذرا ان شہیدوں کے سروں کو اکٹھا کر کے آگے بڑھا دے، ہم بیویاں پیچھے پیچھے اپنے بال چہرے پہ ڈال کے آ جائیں۔ کہ یہ بھی نہیں ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ بے پردگی بھی اسی طرح سے ہو، شہیدوں کا مذاق بھی اسی طرح سے اڑایا جائے، ہمارے انعام بھی اسی طرح سے پکے ہو جائے۔ بس زینب مجبور ہوئی، اب زینب کا اختیار زہرا کا ارادہ بن کے بولا، اے میرے ماں جائے حسین، شمر نے میری ایک بات نہ مانی، تو سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دے تاکہ تماشائیوں کی توجہ تیری تلاوت پہ چلی جائے، ہمارا پردہ بچ جائے۔ پلنے والے اس مختصر سی عبادت کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں لکھ، پلنے والے مرحومہ کو جوار رحمت میں، جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، پلنے والے ہمیں واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی تمام ذمہ داریوں کی حسن خوبی کے ساتھ انجام دہی کی توفیق عطا فرما، ہمیں مستحبات کے قریب کر، ہم کو مکروہات سے دور رکھ، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، پالنے والے تجھے اور آپ کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ ہماری ماؤں کی گودیں آباد رہیں، جو بچے پل رہے ہیں علی اصغر کا غلام بنانا، پالنے والے تجھے حضرت علی اکبر کے کلیجے کا واسطہ ہمارے ماتمیوں کی جوانی میں سلامت رہیں، انہیں علی اکبر کا ماتم دار بنانا، پالنے والے تجھے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے بزرگوں کے حوصلے سلامت رہیں، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے وہاں اپنی حفاظت اور برکت نازل فرما، وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے آوان و انصار میں کر، وتقبل منا